हेलो स्टूडेंट्स, हम खज़रे राह का 7वां बंद सरमाया व मेहनत पढ़ रहे हैं। उसे हम शुरू कर चुके हैं। उसके इब्तिदाई अशार हमने पढ़ लिए हैं और अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, साहिर अलमूत ने तुझको दिया बरगे हशीश, ये वाला शेर हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे पढ़ रहे हैं। शायर जो है वो मेहनत कश तबके से, मज़दूर से मुखातिब है और उसे समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह तुझे सरमायादार या वो होते हैं दौलतमंद तबका है, वो किस तरह धोखे में रख करके अपना उल्लू सीधा करता है और तेरा खून चूसता है, और तू सिर्फ अपनी नादानी से, अपनी सादगी से जो है उसे क्या समझ रहा है, शाखे नबात समझ रहा है, यानी मिठाई की डली समझ रहा है। और तू ये समझता है कि ये जो मुझे भीख की तरह जो उजरत दी जा रही है, मुझे मेरी मेहनत की मजदूरी दी जा रही है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। अगर वो मुझे ना मिले तो मेरी ज़िंदगी जो है वो गुजारा नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी का। ठीक है, ये बात इकबाल जो है, जो मरकज़ी ख़याल है इस बंद का, वो यही है। और इकबाल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस बात का इजहार शेर इस बंद के अंदर कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, नस्ल कौमियत कलीसा सल्तनत तहजीब रंग। अलग अलग चीज़ें हैं, देखो समझने की कोशिश करो। नस्ल कौमियत कलीसा सल्तनत तहजीब रंग। नस्ल क्या, देखो ये चीज़ें क्या होती हैं, भेदभाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे जो हथियार हैं ये क्या है, इंसान और इंसान के दरमियान फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, जो पावर में होते हैं, जो इंसान जिनके पास पैसा है, वो इन तमाम हथियारों को इस तरह काम में लेते हैं कि इंसान और इंसान के दरमियान फ़र्क पैदा किया जाए। नस्ल से मतलब अच्छी नस्ल और बुरी नस्ल। एक कौम जो है वो एक नस्ल वाले जो कहते हैं वो हमारी नस्ल अच्छी है, हमारी नस्ल जो और सामने वाले की, दूसरे की नस्ल जो है वो ख़राब है। कौमियत, शहरियत या वतनियत या कौम, यानी ये है कि हमारी कौम जो है वो श्रेष्ठ है और आपकी कौम जो है वो ख़राब है, या फलां की कौम ख़राब है। कलीसा चर्च को कहते हैं, लेकिन मज़हब की अलामत है, मज़हब किसका सिंबल है, यानी अपने मज़हब को अच्छा मानना और दूसरे के मज़हब को बुरा मानना, एक फ़र्क पैदा करना, भेदभाव पैदा करना। सल्तनत जो है वो भी एक हथियार है जो कि इंसानों के ऊपर हुकूमत करने के लिए, इंसान को दबाने के लिए, अवाम बहुत सारे लोगों को के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, उनके जहनों पर कब्ज़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तहज़ीब का भी यही आलम है कि तहज़ीब फैलाने के लिए, अपनी तहज़ीब फैलाने के लिए, अपनी तहज़ीब को श्रेष्ठ बताने के लिए, आला बताने के लिए, दूसरे की तहज़ीब के अंदर बुराइयां निकालना, दूसरे की तहज़ीब को बुरा भला कहना, गालियां बकना दूसरे की तहज़ीब को, और हर तरीके से उसे गिराने की कोशिश करना, उसके लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, ये तमाम बातें जो हैं वो ऐसे हथियार हैं जो इंसान के दरमियान फ़र्क पैदा करते हैं, इंसान के दरमियान नफ़रत पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ है रंग भी, काला और गोरा रंग जो होता है वो भी इंसानों के दरमियान फ़र्क पैदा करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि गोरा जो है वो काले पर हुकूमत करता है या काले को बुरी नज़र से देखता है। अरसे तक ऐसा ही होता रहा। आगे क्या कह रहे हैं, ख्वाजगी ने खूब चुन चुन कर बनाए मुस्किरात क्या है, मुस्किरात का मतलब है नशीली चीज़ें। ख्वाजगी जो है वो उसका मतलब है बादशाहत, ठीक है, हुकूमत। तो पॉलिटिक्स जिसके हाथ में पैसा है, बादशाहत जिसके हाथ में पावर है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, चाहे वो बादशाहत हो, सल्तनत हो, हुकूमत हो या सरमायादार हो, उन लोगों ने जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पैसा है, उन्होंने इंसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इंसान के ऊपर हुकूमत करने के लिए, इंसानों के जहनों को सुलाने के लिए, इंसानों को दबाने के लिए, उनको उनके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, उनको अपना ग़ुलाम बनाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये तमाम हथियार बना रखे हैं, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल
کیا جاتا ہے۔ دیکھو مارکس نے کہا تھا کہ مذہب جو ہے وہ افیم کی طرح ہے، وہ آپ کو سلا دیتا ہے۔ آپ کو اگر کسی چیز سے، آپ کے حق سے آپ کو دستبردار کر دیا جائے، آپ کو دور رکھا جائے آپ کے حق سے، آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جائے، اور صرف مذہب کا بہانہ کر کے، دھرم کا بہانہ کر کے آپ کو بہکاتے چلے جائیں، بہکاوے میں رکھا جائے، تو یہی ایک افیم کی طرح ہے جو انسان کو سلائے رکھتی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم کر دیتی ہے۔ تو یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں کہ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، کہ یہ ساری چیزیں، نسل ہے چاہے قومیت ہے یعنی شہریت ہے، وطنیت ہے، کہ انسان کو وطن کے اندر ایک اس کے اندر قید کر دیا جائے، ایک اس کے اندر بانٹ دیا جائے کہ آپ صرف اسی کے ہیں، دوسرے الگ ہیں آپ سے، دوسروں کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی انسان اور انسان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے نا انسانیت کا، وہ رشتہ ختم ہو کر کے یہ تمام جو ظاہری چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کے اندر بانٹ دیا جائے انسان کو، اور بانٹ کر کے ان پر حکومت کی جائے، تاکہ وہ آپس میں انہی چیزوں کو دیکھ کر کے لڑتے رہیں کہ وہ تو ہم سے اتنا خراب ہے، ہمارا سب کچھ اچھا ہے اور اس کا خراب ہے، تو وہ آپس میں یوں ہی لڑتے رہیں اور ہمارا الو سیدھا ہوتا رہے۔ تو یہ چیزیں اقبال کہہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات، کہ خواجگی نے، یعنی یہ ہے کہ حکومت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، سرمایہ داری ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ خوب نشے کی چیزیں یہ بنائی ہیں، اور انسان جو ہے وہ نشے کے اندر کھویا رہتا ہے ان چیزوں کے، اور اپنے حق کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا ذہن بیدار نہیں ہو پاتا، وہ صرف کیا ہے آپس میں ہی لڑتا رہتا ہے، اور دوسرے اس پر حکومت کرتے ہیں، اور جیسا چاہتے ہیں ویسا اس کو نچاتے رہتے ہیں۔ آگے کیا کر رہے ہیں؟ کٹ مرا نادا خیالی دیوتاؤں کے لیے، مزدور سے کیا کر رہے ہیں کہ اے مزدور انسان، اے محنت کش طبقے، تو ان تمام خیالی دیوتاؤں کے لیے، یہ جو خواجگی نے تیرے لیے دیوتا بنا رکھے ہیں، یعنی یہ جو بت بنائے ہیں جن کی تو پوجا کرتا ہے، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ نسل ہو، چاہے قومیت ہو، چاہے وہ رنگ ہو، چاہے وہ تہذیب ہو، یہ سب تمام چیزیں جن کی وجہ سے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہا ہے، ان کے ساتھ نفرت کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اے محنت کش طبقے، اے مزدور انسان، تو ان چیزوں کے لیے کہہ رہے ہیں کٹ مرا نادا خیالی دیوتاؤں کے لیے، تو کٹ مرا، تو یعنی یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ان خیالی دیوتاؤں کے لیے جن کی حقیقت نہیں ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، انسان کو انسان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے انسانیت کا، اور یہ جو فرق کرنے والی باتیں ہیں، جو بھید بھاؤ کرنے والی باتیں ہیں، جو نفرت کرنے والی باتیں ہیں، جن کی وجہ سے دوسرے ہم پر حکومت کر رہے ہیں، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات، سکر کہتے ہیں نشے کو، کہ اس نشے کی لذت میں، یعنی یہ تمام چیزیں جن کا نشہ تجھے پلا دیا گیا، تجھے ان تمام چیزوں کا کے بہکاوے میں رکھا گیا، چاہے وہ قومیت ہے، چاہے وہ نسل ہے، چاہے وہ مذہب ہے، یہ تمام نشے کی چیزیں ہیں، اور اس نشے کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ نقد حیات کا مطلب ہے زندگی کی دولت، تو نے اپنی زندگی کی دولت کو لٹا دیا۔ دیکھو اقبال کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اتنے پرانے زمانے کے اندر، ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ شاعر اور ادیب جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ زیادہ گہرائی سے اپنے گرد و پیش کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اقبال بھی اتنی گہرائی سے زندگی کو انہوں نے دیکھا، سمجھا، اور پھر ان حقیقتوں کا ہم پر اظہار کر دیا۔ تو اقبال اس دور میں جی رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب اقبال کی نظم ہم شروع کر رہے تھے کہ اقبال جو ہے وہ انقلابی شاعری کا آغاز کرتے ہیں اردو شاعری کے اندر، اور ان کی یہ نظم جو ہے خضر راہ، وہ انقلابی شاعری کا آغاز ہے۔ 1917 کا جو روسی انقلاب ہوا تھا، جس کے اندر لینن نے زار شاہی کا تختہ پلٹ دیا تھا، زار کی حکومت بدل دی تھی اور مزدور طبقے کی حکومت قائم کی تھی رشیا کے اوپر، تو رشیا سے جو انقلاب شروع ہوا وہ دھیرے دھیرے جرمنی، اٹلی اور سب جگہ، فرانس اور ان سب جگہ پھیل گیا، اور تمام دنیا کے جو ملک تھے، ان تمام دنیا کے ملکوں کے اندر جو دانشور طبقہ تھا، جو محنت کش مزدور طبقہ تھا، دانشور طبقہ تھا، ان کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی تھی، اور ہمارا ادب، ہماری شاعری، اردو شاعری بھی اس سے متاثر ہوئی، اور اقبال کی جو یہ نظم ہے خضر راہ، وہ ان کے انقلابی شاعری کا آغاز ہے، جس میں انہوں نے مزدوروں کی
اوپر کیے جانے والے ظلم کا یا مزدوروں کے استحصال کا یا مزدوروں کو کس طرح سرمایہ دار ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تو یہاں بھی یہی 1917 کے روسی انقلاب کا جو اثر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اس بند کے اندر۔ اسی کے اثر کے تحت انہوں نے لکھا ہے، کہہ رہے ہیں مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، کہ سرمایہ دار یعنی دولت مند طبقہ جو ہے وہ مکر کہتے ہیں فریب کو، فریب کی چالوں سے دھوکہ دے کر کے تجھ سے بازی لے گیا، یعنی تجھ سے جیت گیا، اور تو کیا ہوا، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ اور مزدور جو ہے وہ بہت سادگی سے، یعنی وہ بہت سیدھا ہے اور اپنی سیدھے پن کی وجہ سے وہ مات کھا گیا، یعنی یہ ہے کہ وہ ہار گیا اس کے سامنے، اور اپنا جو حق ہے اس کی جو محنت کا جو حق ہے وہ محنت کا حق اسے نہیں ملا، اور وہ اس محنت کے حق پہ سرمایہ داروں نے قبضہ کر لیا، اور وہ تو اور زیادہ دولت مند ہوتے گئے، اور مزدور جو ہے وہ بیچارہ تمام دن محنت کرنے کے باوجود، جی توڑ محنت کرنے کے باوجود بھی 2 وقت کی روٹی کو ترستا رہا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، وہ اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ اب اقبال جو ہیں وہ غریب مزدور محنت کش طبقے کو کیا کہتے ہیں، ایک اپیل کرتے ہیں اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ بزمِ جہاں دنیا کی محفل، یعنی 1917 کا جو روسی انقلاب آیا اور اس کے بعد جو تمام دنیا کے اندر جو محنت کش طبقہ ہے، جو غریب ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس طبقے کے اندر جو بیداری کی لہر پیدا ہوئی، اس بیداری کا احساس دلا رہے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، یعنی تمام دنیا کے اندر بیداری آ چکی ہے۔ کس کے اندر؟ مزدور طبقے کے اندر، محنت کش طبقے کے اندر، ساری دنیا کے اندر بیداری آ چکی ہے۔ ساری دنیا کے جو مزدور ہیں وہ بیدار ہو چکے ہیں اپنے حق کے لیے۔ دیکھو ایک گانا بھی ہے اس کا کہ ایک باغ نہیں، ایک کھیت نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ تو وہی بات جو ہے وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب ساری دنیا کے جو مزدور طبقہ ہے اس کے اندر بیداری آ چکی ہے۔ اب تو اٹھ کھڑا ہو، یعنی تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا۔ اب تجھے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی طرح کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے، تیرا حق جو ہے وہ تجھے مانگنا ہوگا۔ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ مشرق پورب، مغرب پشچم، تو پورب اور پشچم کے اندر تیرے دور کا آغاز ہے، یعنی اب تیرا دور آ چکا ہے، اب تیرا حق تجھے ملنے والا ہے، اس لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اب وہ اسے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اقبال اپنے اس شعر کے اندر۔ بہت خوبصورت یہ بند ہے پورا سرمایہ و محنت کا، جس کے اندر انہوں نے محنت کش طبقے کو بیداری کا احساس دلایا ہے، اور اس کے اوپر ہونے والے ظلم اور سرمایہ داروں کی جو ناانصافی ہے، سرمایہ داروں کا جو ظلم ہے، اس کا اظہار اس کے اندر انہوں نے کیا ہے۔ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے بند کے اندر ہم اس کے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو۔